बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बरें कोई ज़्यादा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ बनना ज़रूर है। अभी कोई 1-2 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर अहसन इकबाल साहब और साद रफ़ीक साहब, मरीम औरंगज़ेब साहबा जो चीफ इलेक्शन कमीशन में मिले हैं और उनको मुमकिन है जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, अभी आजकल तो कंटोनमेंट्स में हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, तो उसमें जो धांधली के और जो कुछ एक तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ वो मिले हैं और वो शोर को कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात शहबाज शरीफ साहब जो तीसरा चौथा हमारे टॉपिक हैं, और मैं कराची में उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक बात कौमी हुकूमत की भी की थी और उन्होंने फरमाया था कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इसके मुताबिक हम कौमी हुकूमत बनाएंगे। ऐसी बात इमरान खान साहब ने कश्मीर के हवाले में कश्मीर के इलेक्शन में किसी और रेफरेंस से की थी और फरमाया था जी कि अगर कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई तो कश्मीरियों को चॉइस देगी कि वो एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आलमान लफीज़। अब ये देख लें कि ये तो खैर जो उन्होंने ऐसा कभी संगीन जुर्म रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरदर्द किया है वो वज़ीर आज़म साहब की ज़ात मुबारक है, और ज़ाहिर है कि उनको अगर पीछे जो लोग लाए हैं उनकी आशीर्वाद इस बयानी में भी है तो फिर अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो कि वो लोग हैं जिनके ऊपर हमारी सारी हिफाजत और सारा कुछ जो हमारे नज़रिए पाकिस्तान के भी मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान की सियासत के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान के नज़्म व नस्क़ के भी मुहाफ़िज़ हैं और उसको अपने मुताबिक वो चला भी रहे हैं और चलाने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो वहाँ पर वज़ीर आज़म का ये बयान, तो इसमें यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला मदद बनी भेज ही दे पाकिस्तान के लिए। मगर मौजू हमारा वो शहबाज शरीफ है, ये ज़मीनन बात हो गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत कही है तो मुझे उसकी मुख्तलिफ़ इंटरप्रटेशन हो रही हैं। एक वो बात वो मुकम्मल नहीं कर सके, वो कर ही नहीं सकते कि वो बात में से जब दूसरी बात निकलती है तो मेरी तरह वो कहीं और निकल जाते हैं, तो और वो निकल गए। लेकिन फरमाया जी कि अगर हम इलेक्शन जीत गए, और दूसरों ने कहा कि अब मुफाहमत ना मुखासमत, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिल्कुल सही है, ये तकरीर में भी उन्होंने फरमाया और वहाँ पे भी कहा, मिज़ार कायद पे भी। शाहिद खान अब्बासी साहब हमेशा बेहतरीन तफसीर फरमाते हैं शहबाज शरीफ साहब के बयानात की, और उसके अंदर बहुत अच्छा उसको रखते हैं, उनके के मानी पहनाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल सही है कि न मुखासमत न मुफाहमत, आइन की हुक्मरानी ये है चुपती हुई चीज़। आइन की हुक्मरानी आप कहते हो या आप कहते हो कि जब आप लोगों ने जो हल्फ उठाया हुआ है उसकी पाबंदी क्यों नहीं करते हो, तो ये वजह नज़ा है, ये एक सीरियस ऑफेंस है। एक आप जिसको कहना चाहिए कि आप एक ऐसा गुनाह कर रहे हैं और एक ऐसा जुर्म कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान में जो कौमी सलामती और कौमी मफादात के ऐन बरखिलाफ है कि जी आइन की हुक्मरानी हो और अपने अपने हल्फ की सारे पासदारी करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, चाहे कोई फौजी इदारों के अंदर है, अस्करी इदारों के अंदर है, चाहे सियासी इदारों के अंदर है, जहाँ जहाँ के भी हैं, कि अपने आइन की पासदारी करें जहाँ जहाँ जिसने किया हुआ है, अपने हल्फ की पासदारी करें, आइन की हुक्मरानी तस्लीम करें, कानून ना तोड़ें। लेकिन इसके अंदर जब तक कोई स्पेस से ख़ास जो मुक़द्दस गायें हैं उनको ना मिले, हर जगह से एहतसाब से लेके इंसाफ से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह से मुक़द्दस गायें जो हैं, चाहे वो अदलिया की हैं चाहे अस्करी इदारों की हैं, वो उस क्राइटेरिया से नहीं गुजरना पड़ता जिस क्राइटेरिया पे एक आम पाकिस्तान के शहरी को गुजरना पड़ता है, बल्कि सिविलियंस को और बाकियों को जो अदलिया से बाहर है। तो शाहिद खान अब्बासी साहब है, उन्होंने बड़ी बात कर दी। मैं एक बात 2 पैराओं में करूँगा। एक तो मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ये बेट है या इशारा है, क्योंकि अब आपके मुंह से जो भी बात निकलती है
تو اس کے اندر گمان یہ گزرتا ہے کہ یا تو آپ عسکری اداروں کو بیٹ دے رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ معاملہ کر لو، ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں، یا ان کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ یہ مال جو ہے مارکیٹ کریں اور اس مال کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی آپ کو جو ہے دام درم سکھنے کو مدد ہو، اور تو کوئی تیسری صورت نظر نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی سیاست آج بھی اس سارے اس کے بعد 2 دفعہ جیل عمران خان کے دور میں دیکھنے کے بعد اور مسلم نون کے ساری لیڈرشپ جو ہے وہ 100 جوتے کھا چکی ہے، پھر 100 گنڈے کھانے کی تیاری کر رہی ہے، پھر 100 گنڈے کھا لے گی، پیاز کھا لے گی، تو پھر 100 جوتے کھا لے گی۔ تو یہ سلسلہ جوتے اور پیاز اور جوتے، یہ اس کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا دلچسپی اس کو آگے چلانے میں اور کسی اختتام پر تک پھیلانے میں، کسی انجام تک پہنچانے میں۔ مریم نواز صاحبہ کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، کمال کی پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس تو نہیں کہنا چاہیے، احتساب عدالت اسلام آباد میں حاضری تھی، اور وہاں سے واپسی پہ ظاہر ہے پریس کو جب مریم صاحب آئیں تو پورا اسلام آباد کا پریس ٹوٹ کے پڑا، اور وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ ان کو سامنے آ تو تابڑ توڑ حملے۔ انہوں نے بہت بہترین باتیں کی، ان کے اندر ایک عقل بھی تھی، دانش بھی تھی، تدبر بھی تھا، اور ساتھ ایک جرأت بھی تھی۔ جرأت تو خیر ہے ہی ہے اور اسی کا ہی کھا رہی ہیں، اور ساتھ ظاہر جرأت کے ساتھ سمجھ بوجھ بھی ہے، کیونکہ بات جو ہے اس جرأت کے ساتھ جو ہے جب آپ مل کے چلتی ہے تو وہ صحیح معنوں میں ایک جو ہے عذاب سوہان روح بنتی ہے جن کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو انہوں میڈیا اتھارٹی کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بےغیرت حکومت ہے، اور کتنی کوئی ڈھٹائی سے پاکستان کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہی ہے کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کے اوپر کیا گرنے والا ہے، آپ کے کتنے اندازے ٹھیک ہوئے، کتنے اندازے غلط ہوئے، مودی کے اقتدار میں آنے میں آپ کے کتنے اندازے صحیح ہوئے، کتنے اندازے غلط ہوئے، جن کو آپ ٹیلی فون کرتے تھے اور فرماتے تھے مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، اور اب جو بائیڈن آپ کو فون نہیں کرتا۔ یہ جو سارے پیکیج لے کے آپ پھر رہے ہیں، اور آپ کو پاکستان جو ہے وہ گھرا ہوا نظر آتا ہے، اس کے اندر ابھی بھی اس میڈیا کو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگلے الیکشنز کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا بندوبست کرنا ہے، کیا ہی بری کمائی ہے آپ لوگوں کی۔ میں تو کہتا ہوں ہے فاتح ہے آپ لوگوں کی اس کمائی پہ کہ اس ملک نے، جس نے آپ کو پیٹ کاٹ کے آپ کو تنخواہیں مراد دی۔ میں پرسوں چوتھے کسی ایک جنرل صاحب کے پاس بیٹھے تھے، کہیں افسوس میں تھے تو وہ موجود تھے، تو وہ ریٹائرڈ تھے، فرما رہے تھے کہ پتنی مجھے تو ہے کہ تقریباً ہر لیفٹیننٹ جنرل کو ایک حلال جرت ملتا ہے یا کچھ ملتا ہے، 2 مربع زمین کا مالک ہوتا ہے حلال جرت، اور آپ دیکھتے ہیں ہر جرنیل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑے بیجز ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کے ہوتے ہیں جو ان کو ایوارڈز ملتے رہتے ہیں، ساتھ کو 4-5 پلاٹس ملتے ہیں شہری علاقوں میں، یہ بڑے شہروں میں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ سارے جو ہیں بہرحال اس کی کوئی تو قیمت ادا کرتا ہوگا نا، فری میں تو اللہ میاں نے اوپر سے تو نہیں گرا دیتے۔ پھر آپ لوگوں کا ماشاءاللہ جو بھی ہے پاکستان، بہرحال ہمارے لمیٹیشنز ہیں، ہم وہ اس طریقے سے تو نہیں پال سکتے جیسے امریکی اپنی فوجی کو پالتے ہیں، لیکن ہم تو بڑے اچھے طریقے سے پال رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہم اس ملک، ہمارا ملک جو ہمیں بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، 4 سٹار، 3 سٹار، 2 سٹار، کیا ہم اس کو اپنے آپ کو خود فریبی دے کے اور کوئی اور مقصد ہے اور اپنے آپ کو اور سمجھا کے اور کسی کو کوئی تیسرا مقصد سمجھا کے ہم جا کے کوئی ایسا مال بیچے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے؟ تو اس کا جو میڈیا اتھارٹی کا جو نیا شوشہ آیا ہوا ہے، جس میں عمران خان صاحب جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور جو کمال ڈھٹائی جھوٹ سے کہا تھا کہ پاکستان کا جو میڈیا آزاد ہے، وہ تو خیر شکر کریں کہ دنیا کے ادارے ہیں وہ ریٹنگ کرتے رہتے ہیں اور ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ ان حالات کے اندر یہ اتھارٹی ہے، تو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ بھائی اپنی کرتوت ٹھیک کر لو بجائے میڈیا کو ٹھیک کرنے کے، اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرنے، کرپشن بھی کرنی ہے، مہنگائی بھی کرنی ہے، اور ایسی کرپشن کہ جس کے اوپر کسی کی کوئی نظر نہیں ہے۔ شاید خاقان بھائی صاحب نے آج ایک بات اور بھی کی، آج اپنی پریس کانفرنس نے انہوں نے بھی یہ آج فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضور آپ جو ہے اخبار پڑھتے ہو تو اخبار پڑھ لو۔ یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے جو شاید مریم صاحبہ کی نظر سے نہیں گزری، نہ شاید خاقان عباسی صاحب کے، کہ مارچ کے اندر چینی کے ٹینڈر ہوئے تھے، جب چینی سستی ہوتی ہے دنیا میں ہر جگہ، یہ کینسل ہو گئے۔ وزیر اعظم صاحب نے پرسوں چوتھ نوٹس لے لیا ہے کہ یہ ٹینڈر کیسے کینسل ہوئے اور پھر نئے ٹینڈر آ رہے ہیں، یعنی کہ اگلی چینی آنے والی ہے، یہ
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی جولاؤں کی حکومت ہے، یہ کیا کوئی ان کو کسی باولے نے چھو لیا ہے جو قرآن کہتا ہے؟ یہ سارے لوگ کیا، ان کی کتنی کیپیسٹی ہے کہ چینی مارچ میں منگوانی تھی، اب وہ آئے گی، اب اس کے ٹینڈر ہوئے ہیں اور 6 کے سپٹمبر میں فائنل ہوتے ہیں اور 2 مہینے کا ٹرانزٹ ٹائم اور فوراً مل جائے۔ نومبر دسمبر میں ادھر سے چینی کرش ہو کے آ رہی ہوگی، نہیں ادھر سے یہ چینی آ رہی ہوگی 5 ٹن 4 ٹن، یہی حال گندم کا کیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ باندروں کے ہاتھ میں اس طرح آیا کی ہے پاکستان کے اوپر چلانے کے لیے۔ خیر، شاید خاقان عباسی صاحب نے آج یہی کہا کہ چیئرمین نیب جو اخبار پڑھ رہے ہیں تو چند باتیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اخبار پڑھ لیں اور اخباری خبریں دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بے غیرتوں کی پوری ایک بہت بڑا ٹولہ ہے۔ ان کے اندر کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ 22 کروڑ لوگوں کو بھنگی سمجھتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بھنگیوں کی قوم ہے یا یہ اتنی نیچ قوم ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بولے گی۔ تو مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال ٹھیک کر لو بجائے میڈیا اتھارٹی لانے کے۔ خیر یہ اللہ کرے میڈیا اتھارٹی لائے، میڈیا اتھارٹی وکیلوں کے ساتھ پنگا، میڈیا کے ساتھ پنگا، یہ وہ بالکل آخری کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی بات میں یہ بتاؤں دوں کہ نواز شریف صاحب پہ جو پابندی لگائی ہے، میں نے پرسوں بھی کہا ہے کہ آپ ماں میں لگتے ہو۔ ایک بندہ بھئی اگر وہ 1.5 کروڑ لوگوں کا تو ہے نا نمائندہ، یہ تو ووٹس میں نکلے ہیں اس کے، اگر وہ 1.5 کروڑ اور آپ کی ساری بے شرمیوں اور بغیرتیوں کے باوجود اس نے یہ ووٹس لیا، اور اب وہ لوگ کہتے ہیں ڈبل ہو گئی ہے اور پہلا بھی ڈال دیں تو پتہ نہیں کتنا کہ وہ پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کی تقریروں کو روکیں؟ اور پھر اب میڈیا اتھارٹی، قاضی فائز عیسیٰ، یہ ہے مرنے کی تیاری۔ میں صرف اس میں ایک مثال دے دوں، 1977 کی موومنٹ چل رہی تھی، اخبار کے اندر ایک لفظ نہیں آتا تھا اور ظاہر ہے کہ جلوس جلسے ہوتے تھے تو لوگ کہاں سے لیتے تھے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، BBC رات 8 بجے لگتا تھا خبریں، پہلے پھر سحربین، اس کے اندر وہ بتاتے تھے کہ آج قومی اتحاد نے کہاں کہاں جلسے جلوس کیے ہیں اور کہاں کہاں جلوس نکالے۔ یقین جانو کہ پورے پاکستان کے کونے کونے میں، جب بجلی بھی آدھے سے زیادہ ملک میں نہیں تھی، اخبارات پہ تو پابندی تھی، سب کچھ، ایک ہم نے جب لگوانا تھا خبر کہ جی کل پہیہ جام ہوگا، تو انہوں نے کہا یہ غیر قانونی نام ہے، تو کیا لکھا ایک اخبار نواز وقت نے، جو کہ پھر بعد میں اس کو کئی دفعہ بند بھی ہونا پڑا، کہ کل ہر شے غیر متحرک رہے گی۔ تو کیا قومی اتحاد کی موومنٹ کہ آگے بھٹو صاحب یا وہ جو سخت ہاتھ وہ ٹھہر سکے؟ کوئی نہیں ٹھہر سکتا، خبریں پہنچ جاتی ہیں، آپ صرف وضاحتیں دو گے نا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا آپ کون سی خبر کی وضاحت دے رہے ہو۔ تو اسے میڈیا اتھارٹی ہو، قاضی فیض عیسیٰ کا آپ کا جو پروجیکٹ ہو، یہی انشاءاللہ آپ کو قبرستان کے اندر پہنچائے گا، اور جس گڑھے میں آپ نے گرنا ہے اس کا ہی آپ مٹی کھود کے باہر نکال رہے ہیں۔ اور باقی انہوں نے مفاہمت اور مخاصمت پہ بھی مریم نواز صاحبہ نے 2 ٹوک بتایا، ایشو ہے ہی نہیں۔ اور باقی ایک انہوں نے بتایا کہ جی چونکہ اتنی واضح نہیں تھی، بات بھی صحیح ہے، شہباز صاحب کی بات قومی حکومت کے بارے میں، تو انہوں نے بتا دیا کہ جب ہمیں تو ایک آئین کی حکومت بنانی چاہیے، اور آئین بتاتا ہے کہ کس پارٹی نے حکومت بنانی ہے، اسی نے بنانی ہے جس کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی۔ اور اب 2018 نہیں ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے تیر جو ہے ترکش سے نکالیں، ان کو کریں، تو پہلے جن کے سینوں پہ چلانے ہیں اس کو بھی اس دفعہ ناپ ضرور لیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے سینے اس دفعہ 56 سے بھی بڑے چھاتی کے ہوں، تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس دفعہ جب جگر آزمائیں گے نا، لگا آپ کو پتہ جائے گا عوام جس کو آپ نے لوگ کا سمجھ رکھا ہے، اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو چند ہفتوں مہینوں میں ان کے اندر پھر ایک جان پڑ گئی۔ ایک کراچی کا جلسہ ہوا ہے، یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ابھار آئے ہوئے لوگوں کے اندر ایک ابال آئے ہوئے ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ چوائس اس وقت جو ہے آپ کے پاس ہے، پہلے بھی آپ کے پاس تھی، لیکن اس دفعہ فرق چوائس ہے۔ آپ سلامتی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا چوری ڈکیتی اور بددیانتی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ فیصلہ، یہ چوائس آپ نے کرنی ہے۔ اور آپ سے مراد میں دیکھنے والوں کو نہیں کہہ رہا ہوں،
جنہوں نے کرنی ہے، میرے مخاطب صرف وہی ہیں. اللہ کرے کوئی فیصلہ وہ کریں جو پاکستان کے حق میں اچھا ہو. وما علینا الا البلاغ.